रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली मुस्वी प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 25 रमज़ान अल मुबारक है, 15 अप्रैल है और हफ्ते का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें जिन सातों के अंदर हम और आप जिंदगी कर रहे हैं, इन बेहतरीन सातों के बारे में, इन बेहतरीन लहज़ात के बारे में, जो कुछ कुरान करीम में आयात के ज़रिए से, हदीस पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, अक़वाल मासूमीन के ज़रिए से जो कुछ वारिद हुआ है, हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि मुख्तसर से वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात का निचोड़ आपकी खिदमत आलिया में पेश किया जा सके। आज का हमारा मौजू बहुत ही निहायत अहम है। हमारा मौजू रहेगा नाद अली के ऊपर, और नाद अली के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हरदिल अजीज शख्सियत जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म है कि थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है, तो क़िबला जैसा कि हमारा मौजू आज का नाद अली रहेगा, तो नाद अली में जो है वो इसके नाद अली के फ़ज़ाइल व असरार, इसके ऊपर थोड़ी सी क़िबला रोशनी डालते हैं। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को, अमाल को, अदिया को और आपके बेहतरीन और अहसन तरीन अफ़आल को कबूल फरमाए, और खालिक अकबर आप सबको अजर अजज़ल अता फरमाए। यकीनन जिन शबहाए कद्र से हम गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, बहुत ही अजीम शबें हैं, और चूंकि इसमें मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और लैलतुल तक़दीर और लैलतुल क़द्र, ये बहुत ही अजीम रात है। जिन मुल्कों में अभी लैलतुल क़द्र आज है, फर्ज करें कि हिंदुस्तान में आज लैलतुल क़द्र है, और बहुत सारे मुल्कों में आज है। कुछ मुल्कों में लैलतुल क़द्र यानी जो 23 की शब थी वो तकरीबन गुजर चुकी है। तो लैलतुल तक़दीर है ये, लिहाजा नाजरीन इस लैलतुल तक़दीर में अपनी तक़दीर को बदलिए, खुदा से करीब होकर, और खुदा के बिल्कुल इस अंदाज में करीब होकर कि खुदा आपकी दुआओं को कबूल करे। मौजू आज का मुस्वी साहब जो हमारा है वो नाद अली, बहुत ही अजीम मौजू है, और इस पर ज़ाहिर है कि तफसीली गुफ्तगू होना ज़रूरी है, ताकि जो नाज़रीन हैं, मुशाहिदीन हैं, जो सामिईन हैं, जो मुस्तमईन हैं, जो मुशारिकीन और मुश्तरिकीन हैं, उनके दहलीज़ फ़िक्र में ये बात नक्श हो सके कि मौलाए कायनात, जलाल कायनात और नूर कायनात, अज़ीम कायनात की वो शख्सियत और अज़ीम वो बशरियत के अज़ीम इमाम और रहबर और पेशवा, कि जिसका नाम सिर्फ मुअजिज़ा नहीं है बल्कि जिसकी ज़िंदगी ही मुअजिज़ा है। नाद अली पर अगर आज हम गुफ्तगू करें तो नाद अली जो है वो बहुत सारे मुअजिज़ात पर, करामात पर, असरार पर, फ़ज़ाइल पर मबनी है, और इस पर बहुत ज़्यादा मुसक्किफ़ीन ने, मुअल्लिमीन ने, मुदब्बिरीन ने, उलमा ने, उदबा ने, फ़ुक़हा ने इस पर गुफ्तगू फरमाई है इसके असरार को लेकर। लिहाजा मैं अब ये मुजज़्ज़म नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि नाद अली से ज़रूर आप हज़रात इस्तिफ़ादा करें। इसमें बहुत सारे असरार और रमूज़ इस नाद अली के अंदर पोशीदा हैं। मैं अगर अब गुफ्तगू का आगाज़ करूँ नाद अली को लेकर, तो नाद अली जो हम पढ़ते हैं, नाद अली जन मज़हर अल अजायब, इस पर हम आएंगे।
لیکن اس کے لیے میں کچھ آج اس کے اسرار بیان کر دوں. جوانان غور کریں. ناد علی کے فوائد بہت زیادہ ہیں، آپ نے مجالس میں فضائل میں سنے ہوں گے، لیکن کچھ آج مجھ سے بھی سن لیجئے. لدفع عین الحسود او من تخشاہ یقرأ کل یوم 21 مرہ. حسد یعنی عین حسد سے اگر بچنا چاہتے ہیں، حاسدین سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہر دن 21 مرتبہ ناد علی کی تلاوت کریں. یہ سر ہے، یعنی یہ ایک سیکرٹ پوشیدہ ہے ناد علی کے اندر، سر پوشیدہ ہے ناد علی کے اندر. تو وہ حاسد جو ہے آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا، کیونکہ آپ ناد علی کا ورد کر رہے ہیں. دوسری جو اس کے اندر خوبی پوشیدہ ہے یا سر پوشیدہ ہے یا اسرار میں سے ہے، لکشف المہمات یقرأ کل یوم 34 مرہ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آفاق کھل جائے، آپ کے سامنے مہمات مکشوف ہو جائیں، تو ہر دن موسی صاحب 34 ٹائمز ناد علی کا ورد کیجئے. ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی. آپ غور فرما لیں. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دشمن پر کامیابی حاصل کریں، تو اسرار آپ نے سوال کیا، دشمن پر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے، دشمن ہم کو پریشان کر رہا ہے، تو کیا کریں ہم؟ الظفر علی الاعداء یقرأ کل یوم 17 مرہ. 17 مرتبہ ہر دن ناد علی کا ورد کیجئے، دشمن پر آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. اچھا، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، باتیں زیادہ ہیں، تو میں عربی کے بجائے اس کو ڈائریکٹ اردو میں پڑھتا ہوں. اگر آپ سعادت چاہتے ہیں، سعادت مندی چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ 31 ٹائمز ناد علی کا ورد شروع کیجئے. اور یہ پروگرام اس ریکارڈ ہو رہا ہے، لائیو بھی جا رہا ہے، تو لہٰذا آپ بعد میں بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ غنی ہو جائیں، تو کیا کریں؟ 12 مرتبہ ناد علی کا ورد کیجئے، آپ جو ہے وہ غنی ہو جائیں گے. لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ مشاکل میں گرفتار ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ تنہا ہیں، اور حاسدین، ناقصین، مفسدین، جاہلین، تو کیا کریں؟ 18 مرتبہ 18 ٹائمز ناد علی کا ورد ڈیلی کیجئے. اگر کسی نے آپ کے اوپر تہمت لگا دیا، ایلیگیشنز لگا دیا، آپ ایک عزت دار انسان ہیں، موسی صاحب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what I'm saying to you and to all global world. پوری دنیا میں جہاں تک آواز جا رہی ہے، ناد علی کے اسرار پر گفتگو ہو رہی ہے. اگر کسی عزت دار انسان پر کسی نے تہمت لگا دی، تہمت سے بچنا چاہتا ہے، لرفع التہمہ، کیا کریں؟ 40 مرہ 40 مرتبہ ناد علی کا ورد. خدا کی قسم معجزہ ہے اس میں علی، معجزہ ہے اس میں علی. اچھا، ایک انسان وہ کہتا ہے دروازے میرے بند ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا قسمت کے اور تقدیر کے دروازے بند ہیں، تو کیا کروں میں؟ آواز آئی، لفتح الابواب والحظ یقرأ کل یوم 50 مرہ. ابواب کھلوانا چاہتے ہیں، دروازے رحمت کھلوانا چاہتے ہیں، قسمت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، 50 مرتبہ 50 ٹائمز ریڈ ریسائٹ ناد علی. لکسب العلم یقرأ بعد صلاۃ الصبح. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا علم عطا کرے، علم عطا کرے، صاحبان علم میں آپ کا شمار ہو، تو 17 مرتبہ سر، یہ اسرار میں سے ایک سر ہے کہ 17 مرتبہ ناد علی کا ورد کریں. کوئی مسجون ہو گیا، جیلڈ ہو گیا، للخلاء سے من السجن یقرأ لمدت 7 ایام کل یوم 16 مرہ. جیل سے نکلوانے کے لیے، یا کوئی انسان جیل میں بند ہے اور اس کی دعا نہیں قبول ہو رہی، کوئی بہت سارے مجبور انسان ہیں، ان کو پھنسا کے بند کر دیا جاتا ہے، تو کیا کرے؟ 7 دن کا یہ عمل ہے، ورد ہے. 16 مرتبہ آپ کو ناد علی کا ورد کرنا ہے. 16 مرتبہ ناد علی کا ورد کرنا ہے 7 دن تک. کسی انسان کو کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کا دل بہت کمزور ہے، یا بہت سے لوگ لو کانفیڈنس ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ لتقویت القلب یقرأ کل یوم 25 مرہ. دل کی تقویت کے لیے، قوت کے لیے موسی صاحب کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ ہر دن 25 مرتبہ. للعزت، ایک انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے لیکن مجھے عزت تو چاہیے، اگر دولت میں عزت تو ملے. ہر دن 10 مرتبہ اس ناد علی کا ورد کرے، پروردگار اسے عزت دے گا مولا علی کے صدقے میں.
لدحر العادام، اگر یہ چاہتے ہیں کہ دشمن مٹ جائیں، دشمن تباہ ہو جائیں، تو ہر دن 100 مرتبہ نادی علی کا ورد کیجیے، سبحان اللہ. غور کیجیے گا. لرفع المشاکل المہمہ، مثل طلب الزواج والاولاد، یقرا کل یوم 1000 مرہ. ہاں، ایک انسان بہت سارے مشکلات میں گرفتار ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، اولاد کے مسائل ہیں، اسے اولاد چاہیے، اسے زوجہ چاہیے، کیا کرے؟ پریشان حال ہے، کیا کرے؟ ہر دن صرف 1000 مرتبہ نعت علیہ مدر العجائب تجد و لک فی النوائب اس کا ورد کرے، انشاءاللہ پروردگار عالم اس کی مدد فرمائے گا. اور یہ نعت علی کے اسرار میں سے ایک عظیم سر میں آپ کو اور عرض کر دوں کہ نعت علی کے اسرار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہر وقت قوت چاہتے ہیں اور مدد چاہتے ہیں اور تقویت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی مدد کرے اور مولا مشکل کشا کا سایہ آپ کے اوپر بنا رہے، تو نعت علی کا ورد ہر وقت کیا کریں. یعنی جب بھی آپ کو وقت مل جائے خالی بیٹھے ہوئے نعت علی کا ورد کریں، کیونکہ لفظ علی، اسم علی، یہ خود ایک معجزہ ہے، اور مولا کائنات خود جو ہے معجزہ ہے. یعنی معجزہ جس طرح سے ہم قرآن کو معجزہ کہتے ہیں، اسی طرح سے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ ہیں. اس پر اور طویل گفتگو ہوگی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. فضائل اسرار، فضائل و اسرار نعت علی کے اوپر قبلہ نے روشنی ڈالی. اب نعت علی میں ناد جو لفظ ہے، نادے کی تفسیر فرمائیں، اور علین کیوں آیا ہے؟ اس کو کسی اور طرح سے بھی پڑھا جا سکتا تھا، اس کی بھی تھوڑی سی تشریح فرمائیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. عربی ادب میں اور عربی لٹریچر میں بہت سارے لفظ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ امر پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ لفظ جو ہوتے ہیں وہ مضارع کا معنی دیتے ہیں، اور کچھ لفظ جو ہے وہ فرض کیجئے کہ ماضی کا معنی دیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو فَأَقِمْ یہاں فعل امر کے معنی میں ہے. یا جیسے آپ نے کہا اقیم الصلاۃ، یعنی آیت آپ نے قرآن کی پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اقیمو جو ہے فعل امر ہے اور جمع کا صیغہ ہے، یعنی پلورل ہے. میں ایک یہ ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ ناظرین کی خدمت میں بات واضح ہو جائے، علمی بحث ہے یہ. نادے جو ہے یہ حکم الہی ہے، اور نادے جو ہے فعل امر ہے. فعل امر جو ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے، فعل امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی واجب ہوتا ہے، اس عمل کو، اس فعل کو، اس ایکشن کو انجام دینا واجب ہوتا ہے. جیسے یہ کہا جائے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنا یا نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے، واجب ہے، کیونکہ فعل امر استعمال ہوا، یعنی اس میں امپریٹو کا صیغہ یا لفظ استعمال ہوا. تو لفظ نادے جو ہے نا، یہ نادا اس کا فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس. نادا اس نے پکارا، یونادی وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. اب جب ہم نے کہا نادے، تو اب یہ فعل امر بن گیا. فعل امر وجوب پر دلالت کرے، نادے یعنی آواز دو، ندا دو، صدا دو، پکارو. تو نادے کا جو لفظ ہے حکم الہی ہے، حکم خدا ہے، حکم پروردگار ہے. پکارو، کس کو پکارے؟ ناد علی جن، علی کو پکارو. تو علی جن، چونکہ آپ نے سوال کیا علی جن کیوں پڑھیں گے، علی جن کیوں نہیں پڑھ سکتے، علی جن کیوں نہیں پڑھ سکتے، اس کا یہ علمی جواب یہ ہے کہ نحو میں جو ہے وہ جب جیسے فعل امر آیا ہے تو اس کا مفعول بہی جو لفظ آیا ہے وہ علی جن یہاں پر مفعول بہی ہے، اور مفعول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پر نصب ہوتا ہے، اس پہ فتح ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتا ہے. تو ناد علی جن پڑھیں گے اس کو ہم، چونکہ علی جن یہاں مفعول بہی واقع ہوا ہے. اور اگر فرض کیجئے کوئی لفظ فاعل واقع ہو رہا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے علی جن. جیسے جاء علی جن، تو جاء فعل ماضی، علی جن یہاں فاعل ہے، تو علی جن اس لیے یہاں پڑھ رہے ہیں کہ علی جن جو ہے فاعل ہے، اور فاعل جو ہے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر ضمہ لگا ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش لگا ہوتا ہے. تو ہم پڑھیں گے جاء علی جن، علی آئے، ٹھیک ہے، یا علی جن پڑھیں گے. لیکن چونکہ ناد علی جن میں جو ہے علی جن
جو ہے فعل وہ ہے مفعول بہی ہے، مفعول بہی ہے، اس لیے یہ منصوب ہے اور اس پر فتح ہے۔ تو نادے علی جن، پکارو علی کو، یہ حکم علی کس نے دیا؟ خدا نے، پروردگار نے، جلال کائنات مولائے کائنات کے لیے حکم ہوا خدا کی سبحان جانب سے، اور نبی کو یہ حکم ملا کہ نادے علی جن، علی کو پکارو۔ اب ہم یہاں پر ایک بات اور بین القوسین کہہ دیں کہ کیا علی کو پکارنا آپشنل ہے یا اسینشل ہے؟ علی کو پکارنا اسینشل ہے، واجب ہے، چونکہ یہاں فعل امر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپشن دیا جا رہا پیغمبر کو کہ یا نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے مرسل، علی کو پکارنا چاہو تو پکارو، یا میری مدد چاہتے ہو تو یا علی مدد کریں یا خدا مدد کرے، چونکہ علی مدد کرتے ہیں خدا ہی کی جانب سے وہ مدد ہوتی ہے، یعنی علی جب مدد کرتے ہیں تو وہ مدد خدا ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو افراد ہیں، بہت سارے ملتحب فکر کے افراد، اپنے دیباچ تخیل سے اس بات کو نکال دیں کہ علی کو کیوں پکارتے؟ بھئی علی کو اس لیے پکارتے ہیں کہ علی من جانب اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، اور علی من جانب اللہ ہے، اس لیے ہم علی کو پکارتے ہیں۔ تو جب یا علی علی، کی قدرت، علی کی طاقت، علی کی بصالت، علی کی ہمت، علی کی شجاعت، علی کے اختیارات من جانب اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے ہیں، تو ہم علی کو واہ، پکارتے ہیں۔ جبرائیل آسمان کی بلندی سے آ کر یہاں نبی کے پاس پورا قرآن لے کر آ جائے تو کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اب یہاں نہیں کہتے کہ اللہ کیوں نہیں آیا قرآن لے کے، جبرائیل کو کیوں بھیجا؟ تو یہاں بھی مدد کے لیے اللہ نے علی کو بھیجا ہے، پوری کائنات کی مدد کے لیے علی کو بھیجا ہے، اور نبی پر واجب قرار دیا کہ علی کو پکارو۔ تو علی کو پکارنا واجب بھی ہے، اور چونکہ جب علی کو نبی نے پکار لیا تو یہ سنت پیغمبر بھی ہے۔ علی کو آواز دینا، علی کو مدد کے لیے پکارنا واجب بھی ہے اور سنت پیغمبر بھی ہے۔ جی، سبحان تو یہاں پر لفظ نادے وجوب پر دلالت کر رہا ہے، لہٰذا علی بن ابی طالب کو پکارنا مستحب ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ تو آج میں تمام جہان تشیع اور جہان مسلمین سے یہ کہوں گا کہ جس نے اب تک علی کو نہ پکارا وہ آج علی کو پکار لے، اور یہ ورد کر لے، نادی علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النواہب کل ہم وغم سینجلی۔ جی اچھا، اس کی تھوڑی سی تاریخ میں تھوڑی سی بیان ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز خیبر اعلان فرمایا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اسی تھوڑی سی تفسیر بیان فرمانے کی، یہ سارا کیا واقعہ تھا؟ اس میں رسول اللہ کو کیوں ضرورت پڑی کہ ان دو چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کیا کہ رجل ہوگا، اور رجل تو بہت سارے تھے وہاں، اس کو رجل کہا جو غیر فرار ہوگا، یعنی بھاگ جانے والے کو رجل نہیں کہا، حالانکہ جینیٹیکل بہت سارے لوگ تھے وہاں جو کہ مرد تھے، مگر ہائی لائٹ کیا کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول اسے دوست رکھتا ہوگا اور وہ انہیں دوست رکھتا ہوگا، اور وہ پلٹے گا نہیں جب تک فتح نہ کر لے گا۔ تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، وجوہات کیا تھی؟ دیکھیں، جنگ خیبر جو ہے وہ بہت ہی ایک طویل جنگ ہے، اور جہاں جہاں تک ناظرین مشاہدین میری آواز جاری، آپ غور فرمائیں، جنگ خیبر میں حکم الہی یعنی حکم خدا ہوا کہ علی کو پکارو، اور کچھ مورخین نے یہاں تک تو لکھا کہ نادے علی کا جو حکم جنگ احد میں بھی آیا تھا، جب احد کی پہاڑی پر مسلمان بھاگ رہے تھے، اور رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم بھاگ کیوں رہے تھے؟ میں تم کو پکار رہا تھا، تم کیوں بھاگ رہے تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر نبی نے کہا جبرائیل کی بھی آواز آ رہی تھی، جبرائیل بھی پکار رہے تھے، اور شیطان کی ایک آواز گونج رہی تھی احد میں کہ نبی اللہ یعنی قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ جواب سنیے، جواب یہ افراد دیتے ہیں کہ ہم نے جبرائیل کی آواز نہیں سنی، ابلیس کی آواز سن لی۔ آپ مزاج کا اندازہ لگائیں، جو جس مزاج کا ہوتا ہے وہ اس کی آواز کو سنتا ہے، یعنی جبرائیل آواز دے رہے تھے کہ محمد زندہ ہے، واپس آؤ، چھوڑ کر حضرت محمد کو مت جاؤ، تو یہ آواز منافقین اور بھاگنے والے بھگوڑے اور غدار اور مکار افراد کے کاسے سماعت تک نہیں پہنچی، بلکہ انہوں نے زبدتاً نبی سے کیا ارشاد فرمایا کہ سرکار نہ آپ کی آواز ہمیں سنائی دے رہی تھی اور نہ جبرائیل کی آواز ہم سن رہے تھے، صرف شیطان یعنی ابلیس کی آواز ہم سن رہے تھے۔ تو جو جبرائیل کی آواز جسے سنائی نہ دے بلکہ ابلیس کی آواز سنائی دے،
تو ایسے افراد کو آپ رہنما بنا دیں، پیشوا بنا دیں، خلیفہ بنا دیں، رہبر بنا دیں، تو وہ امت کی کیا گائیڈنس کر سکتا ہے، یا کیسے وہ امت کی ہدایت کر سکتا ہے جسے نبی کی آواز سنائی نہ دے، جسے جبرائیل کی آواز نہ سنائی دے بلکہ اسے ابلیس کی آواز سنائی دے۔ تو کچھ مورخین تو یہ کہتے ہیں کہ ناد علی کا جو حکم ملا پیغمبر کو کہ علی کو پکارو، جنگ احد میں بھی ہے اور جنگ خیبر میں بھی ہے۔ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، یہ کیوں کہا؟ تو چونکہ میں اس فقرے کو پڑھ دوں، زبان پیغمبر، لسان پیغمبر اور نبوت کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعوتین یقیناً، بالتاکید، بلا ریب، بلا شک، وداؤٹ ڈاؤٹ، ہذہ الرایۃ غدن، ہذہ الرایۃ، اس رایت کو، اس علم کو، اس پرچم کو، بلا ریب، بلا شک، بلا ڈاؤٹ میں کل دوں گا، غدن کل دوں گا، غدن کل دوں گا، آج نہیں کل دوں گا۔ کسے؟ رجلن، کررن، میں رجل کو دوں گا۔ اب یہاں پر بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اتنے افراد جو اس سے پہلے خیبر میں گئے تو کیا وہ رجل نہیں تھے؟ ابھی میں آپ سے یہ کہوں کہ موسی صاحب اب جو کل سے پروگرام ہوگا وہ رجال کا ہوگا، تو آپ فوراً مجھ سے کہیں گے قبلہ رجال کا بھی تو ہو ہی رہا ہے پروگرام، یعنی مردوں کا ہو رہا ہے، کیا عورتوں کا ہو رہا ہے کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل سے صرف رجال کا ہوگا، یعنی مردوں کا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل جو پروگرام ہوگا وہ مردوں کا ہوگا صرف، تو اس کا مطلب اس سے پہلے کیا عورتوں کا ہو رہا تھا؟ یا میں یہ کہوں کہ کل میں مردوں کو مجلس میں بلاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے جو آ رہے تھے لوگ وہ مرد یا رجال نہیں تھے۔ رجال جو عربی میں رجل کا جو معنی ہے وہ صرف رجل، یعنی جو ہم لوگ ایک معنی لیتے ہیں مرد، صرف یہ معنی نہیں ہے۔ رجل عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر رجولت پائی جائے، جس کے اندر کمال رجل پایا جائے، جس کے اندر رجل کی خوبیاں پائی جائیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ شکلن رجل ہوتے ہیں مگر پریکٹیکل وہ رجل نہیں ہے، جیسے مولا کائنات نے نہج بلاغہ میں کہا یا اشباہ الرجال، اے مردوں کی شکل رکھنے والے، ولا رجال، مردوں کی شکل تو تمہاری ہے، ولا رجال۔ اب اگر میں یہ جملہ کہوں تو آپ یہ مجھے ٹوک سکتے ہیں کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یا اشباہ الرجال، اے مردوں کی شکل رکھنے والے، ولا رجال، تم مرد مگر نہیں ہو، تو مردوں کی شکل رکھنے والے تو کیا ہیں پھر؟ یہ زبان عصمت، زبان معصوم، زبان علی سے یہ فقرہ جاری ہوا۔ اس کا مطلب دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مرد کی شکل رکھتے ہیں مگر وہ مرد نہیں ہوتے، تو جو نہ مرد نہیں ہو تو وہ ہدایت کیا کرے گا؟ پرچم تو آپ چھوڑ دیجئے، خلافت تو آپ چھوڑ دیجئے، وہ کیسے گائیڈنس کرے گا؟ اب نبی کی زبان پر یہ فقرہ جاری ہوا اور تمام علماء نے، فقہاء نے، روات نے، صاحبان روایت نے اس کلمات کو اس لکھا ہے، باقاعدہ کوٹ کیا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کل میں علم رجل کو دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ گئے تھے وہ رجل نہیں تھے۔ وہ اگر رجل ہوتے تو کوئی بندہ تو مجمع سے یہ اٹھ کے موسی صاحب کہہ سکتا تھا یا نبی اللہ، آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بھئی ہم لوگ جو اس سے پہلے گئے تھے کیا ہم رجل نہیں تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کل رجل کو دوں گا، تو کیا نساء عورتیں گئی تھی اس سے پہلے میدان میں؟ بھئی نبی کا کوئی بھی کلام، نبی کا کوئی بھی بیان عبث نہیں ہوتا ہے۔ نبی کا کلام وحی الہی کے حصار میں ہوتا ہے۔ نبی نہیں بولتا ہے مگر وحی بولتا ہے، جو وحی بولتی ہے یا جو وحی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں معجزہ عرض کر دوں، نبی حکم الہی سے بولتے ہیں، یعنی خدا نبی سے یہ کہلا رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ یہ سارا کا سارا جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ اس میں سے لوگ رجل نہیں ہے۔ اب میں کل دکھاؤں گا کہ رجل کسے کہتے ہیں، یعنی پوری جہان انسانیت اور جہان بشریت کو نبی اللہ نے خیبر میں دکھا دیا کہ اس سے پہلے جو جا رہے تھے وہ رجل نہیں تھے۔ اب میں کل دکھاؤں گا کہ رجل کون ہے۔ کوئی بولا بھی نہیں اس میں، مطلب سامنے 1 to 1 بات ہو رہی ہے تو اس میں سے کسی نے نہیں کہا، کہ کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا؟ تاریخ میں کچھ ایسا مکتوب نہیں ہے اس میں؟ جی بالکل، تاریخ کے دامن میں کوئی بھی ایسا لفظ مذکور، مکتوب، منقوش یا مکشوف نہیں ہے
کہ کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر مستشکل بن کر اشکال کرتا کہ اے نبی اللہ، اے سرکار دو جہاں، آپ تو ہماری توہین کر رہے ہیں، اتنا بڑا کراؤڈ، اتنا بڑا مجمع، اتنے افراد، رائٹر رپورٹر کل یہ لکھیں گے کہ اب کل رجل کو علم ملے گا، تو اس سے پہلے جو 39 ڈیز تک جا رہے تھے وہ کون تھے؟ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس بات کو، اس کلام کو، اس بیان کو تمام مذاہب کے مورخین نے لکھا ہے کہ نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ رجل کو دوں گا، یہیں سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو رجل نہ ہو وہ علی کا کیا مقابلہ کرے گا؟ جو خدا کی نظر میں خود رجل نہ ہو، جو نبی کی نظر میں خود رجل نہ ہو، وہ علی کا مقابلہ کرے گا؟ یعنی مرد نہ ہو، اچھا، یعنی صفات مردانگی یا اس کے اندر کمالات رجل، جس کے اندر صفات رجل نہ پائے جائیں، وہ کیا مقابلہ کرے گا؟ اس کے بعد نبی نے کہا کرارن، میں کرار کو دوں گا۔ اچھا، میرے خیال میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں تو رجل تھے نہیں، مطلب شاید وہ اپنی بھی نگاہ میں نہیں تھے، ورنہ بولتے۔ دیکھیے، خاموشی یہ بتاتی ہے کہ اگر پورا مجمع اس میں چور بیٹھے ہوئے، ڈاکو بیٹھے ہوئے ہوں، اور آپ گفتگو کریں، کمنٹس کریں، ان کی خاموشی بتا دیتی ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ میں کل رجل کو دوں گا، تو اس کا مطلب اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ رجل نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ کہتے کہ نہیں میں رجل ہوں، انا رجل، اگر اس میں سے کوئی کہتا یا رسول اللہ ماذا تقول انت، انا رجل، میں رجل ہوں، دوسرا کھڑا ہوتا ماذا تقول یا نبی اللہ، انا رجل، میں رجل ہوں، تیسرا کھڑا، اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے، تیسرے کو، وہ بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ ماذا تقول، انا رجل، میں رجل ہوں، مگر نہ کہنا خاموشی بتا رہی تھی کہ اس میں سے کوئی بھی رجل نہیں تھا، ورنہ اگر رجل ہوتا تو نبی کا یہ کلام عبث ہو جائے گا۔ نبی کیوں کہیں گے کہ رجل کو میں دوں گا؟ اس میں ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ سوچ لو کہ کل اگر علم دے دیا تو مارے جائیں گے، اس لیے خاموشی بیٹھے رہو۔ دیکھیے، کل علم لے لیا تو مارے جائیں گے، یہ تو ان کو پتہ ہی تھا کہ کس طریقے سے ان کو سسٹمیٹک بھاگنا ہے، اور جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، جن کو قتال نہیں کرنا ہوتا، اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں علم لینا، بھاگنا، چلے آنا، وہ سب سسٹمیٹک ہوشیار تھے لوگ۔ بہت سے ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یا نبی اللہ میں نہیں بھاگا، گھوڑا بھاگ رہا تھا، میں کیا کروں، میں تو قتال کر رہا تھا مگر میرا گھوڑا بھاگ رہا تھا، گھوڑا نے میرا ساتھ نہیں دیا، گھوڑا بھاگ گیا۔ تو کبھی گھوڑے کے اوپر، کبھی یہ کہتے تھے تلوار چھوٹ گئی، کبھی یہ کہتے تھے کہ بہت سارے بہانے تبریر پیش کرتے تھے۔ تو اس میں بھی، خیبر میں بھی وہ 39 ڈیز تک جاتے رہے، علم لے کے واپس آتے رہے، کچھ نہ کچھ تبریر اور بہانہ پیش کرتے رہے، لیکن نبی کا، مرسل اعظم کا، پیغمبر اکرم کا، سرکار دو جہاں کا یہ بات کہنا کہ میں کل علم رجل کو دوں گا، اور سارے لوگوں کا سکوت اور خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ اب جو آئے گا واقعاً وہ کائنات کا رجل ہوگا۔ یہ سارے کے سارے افراد اشباہ رجال ہیں، رجال نہیں ہیں، یعنی رجال کی شکل تو ہے، مردوں کی شکل تو ہے مگر مرد نہیں۔ اب اس کے بعد نبی نے صفت بیان کی، ایڈجیکٹو بیان کی، کرارن، کرار کو علم دوں گا۔ واٹ ڈز اٹ مین کرار؟ اب میں کرار کا ترجمہ کر دوں۔ جب آپ سینٹر میں جاتے ہیں، کبھی کبھی شعراء حضرات جو ہے وہ اشعار پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی شعر آپ کو زیادہ اچھا لگ جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مقرر، مقرر۔ احسنت۔ مقرر کا کیا مطلب؟ یعنی محترم او شاعر اہل بیت، مقرر یعنی بار بار پڑھیے، بار بار تکرار کیجیے۔ تو کیوں کہتے ہیں مقرر کا؟ کررا اس کا فعل ماضی ہے، یکرر فعل مضارع ہے، کررا یکرر، التکرار، التکرار اس کا مصدر ہے، انفینیٹیو ہے، تکرار کرنا، ایک بار، یعنی ایک شے کو بار بار کرنا۔ فہو المکرر، یعنی کررا یکرر تکرارن، مکرر، مکرر۔ اچھا، کرار کسے کہتے ہیں؟ کرار اسے کہتے ہیں جو بار بار، ایک لفظ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنا، بڑھ بڑھ کے حملہ، بڑھ بڑھ کے حملہ کر سکتے ہیں دوسرے معنی میں اس کا ترجمہ، مگر صحیح معنی، افضل ترین اس کا جو معنی ہوں گے میرے نظر میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ بار بار حملہ کرنے والا، ڈٹ کر حملے کرنے والا، مسلسل بار بار، یعنی مکرر بار بار حملہ کرنے والا، اس کو کرار کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اس سے پہلے جو افراد گئے تھے وہ بار بار حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، وہ کرار نہیں تھے۔ اچھا، یہاں تک تو بات چلیے ٹھیک ہے، نبی کہہ دیتے کہ ہم کرار کو علم دیں گے،
یہیں پر سرکار دو جہاں کو خاموش ہونا چاہیے. آگے تو بہت بڑی بےزتی ہوئی ہے وہ افراد جو بھاگ رہے تھے ان کی. غیر فرارن میں علم اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب لوگ فرار تھے, فراری اختیار کرنے والے تھے, تب تو نبی کہہ رہے تھے, ورنہ فرار لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا نبی اللہ یہ لوگ ٹھیک ہے بھاگے ہوئے تھے, مگر آپ یہ سینٹنس, یہ لفظ, یہ جملہ, یہ فقرہ استعمال کر رہے ہیں, اور مورخ, رائٹر, رپورٹر اور روات یہ لکھ دیں گے کہ نبی نے ارشاد فرمایا غیر فرارن, میں علم اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے جو جا رہے تھے اس میں فرار تھے لوگ نا, تو نبی اگر ان کو فرار کہیں تو آپ خاموش ہیں, کچھ نہیں بولتے. اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ فرار تھے تو آپ کو برا لگتا ہے, یعنی لوگوں کو برا لگتا ہے. برا کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ احد میں بھاگنے والا تھا. ایک صاحب نے یہاں بیان کیا کہ میں پہاڑ کی بلندی پر جا کے اچک رہا تھا. خود سے اپنے فرار ہونے کا وہ اعلان کر رہے ہیں, اور اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب فرار ہیں تو جو ہے ان کے چاہنے والوں کو برا. اب کیوں برا لگ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ فرار تو برا نہیں لگتا, ہم کہتے ہیں فرار تو برا لگتا ہے. خیر, تو فرار بہرحال فرار ہی ہوں گے, وہ کرار نہیں بن سکتے. برا لگے اچھا لگے, اٹس اپ ٹو دیم. ہمیں وی ڈونٹ کیئر. ہمیں یہ باتیں بہت زیادہ ڈیپ میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ نبی مرسل اعظم جو خلق عظیم پر فائد ہیں, جب وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ غیر فرار, ہم علم اس کو دیں گے جو فرار نہیں ہوگا, اس کا مطلب مجمع میں لوگ فرار تھے. اچھا, اب یہاں پر موسی صاحب اگر آپ آگے بڑھیں تو ایک فقرہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہاں تک تو بات ہو گئی. اب اس کے بعد کہتے ہیں یحب اللہ والرسول, میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یا رسول اللہ یہ فقرہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے کیا یہ اللہ اور رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ تو اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو فرار تھے, بھاگنے والے تھے, بھگوڑے تھے, بھاگ رہے تھے جنگوں میں, وہ اللہ اور رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے. اگر کرتے ہوتے تو یہ فقرہ, یہ جملہ, یہ سینٹنس نبی بالکل استعمال نہ کرتے. غور کیجئے گا, نبی کا یہ جملہ استعمال کرنا, میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا, اس کو علم دوں گا جو غیر فرار نہ بھاگنے والا ہوگا. اس کا مطلب لوگ بھاگے ہوں گے تب تو یہ جملہ کہہ رہے ہیں. بھائی عقل کے دریچے میں یہ بات آ جائے, شعور کی دہلیز میں یہ بات آ جائے, انفتاح ذہنی پیدا ہو, ابواب فکر کھلے, تو یہ بات نقش ہو جائے کہ لوگ بھاگے ہوں گے تب تو کہا کہ نہ بھاگنے والے کو علم دوں گا, اور اس کو علم دوں گا جو اللہ اور رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اس کا مطلب اس سے پہلے جو فرار افراد تھے جو رسول اللہ اور اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے, تو جو اللہ اور رسول اللہ سے محبت نہ کرے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی قبلہ, یعنی کہ اگر اسلام ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر کوئی اکا دکا بھاگ جائے تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اس کے معنی کوئی بڑی تعداد میں بھاگے نا, مطلب اجتماعی بھگدڑ ہوئی تو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی. دیکھیے اگر ایک شخص بھاگتا تو معاملہ یہ ہوتا کہ فلاں غدار ہے, فلاں فرار ہے, فلاں بھاگنے والا ہے, لیکن بہت سارے افراد بھاگ رہے تھے. یہ بھی ایک موضوع ہے. اور جب اجماع پہ زور دیا جاتا ہے نا کہ اجماع کی بات مانے, کہ وہاں پر اگر غدیر کی بات اگر سقیفہ کی ہوئی تو اجماع کی بات مان لیں. اب یہاں پر لشکر کہہ رہا ہے کہ اجماع کے لیے عقل چاہیے. اجماع میں اگر تمام کے تمام افراد کذاب ہوں, غدار ہوں, فرار ہوں, جھوٹے ہوں, فاسقین ہوں, تو وہ اجماع جو ہے وہ معزول ہے, وہ اجماع غیر مقبول ہے, وہ اجماع قابل قبول نہیں ہے. اجماع کی بات اس وقت تسلیم کی جا سکتی ہے جب اجماع کے شرکاء مومنون ہوں اور ان کا ایمان ثابت ہو, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, ایمان بالقرآن ثابت ہو, اور ان کے اندر سے فسق و فجور نہ پایا جائے. اس طرح کا اگر ایک جمہور کا اجماع ہو تو اس پر سوچا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چوروں کا اجماع, ڈکیتوں کا اجماع ہو گیا, لوٹنے والوں کا اجماع ہو گیا, تو یہ اجماع کا کیا مطلب؟ اجماع یعنی جمع ہونا. اجماع کا کیا مطلب؟ یعنی ایک کراؤڈ, ایک بھیڑ.
اور اچھا فرمایا یہاں آپ تو نے سمجھ ہی تو نہیں بھیڑ آتا نا، سچوں کی ہوگی تب مانی جائے گی نا. جی ارشاد یہاں فرمائیں. تو یہاں تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا نا کہ سچ بول کون رہا ہے. سردار کہہ رہا ہے لشکر بھاگ گیا، لشکر کہہ رہا ہے سردار بھاگ گیا. اب یہاں تو مدعا کھل ہی نہیں رہا نا کہ سچ کون بول رہا ہے. 39 ظاہر دن ہی سی ہوگا بات، رہا نا. آپ یہ غور فرما لیں کہ تاریخ میں یہ تمام چیزیں بالکل مکشوف ہیں، کھلی ہوئی ہیں کہ کون کون بھاگا، کیونکہ بھاگنے والا اعتراف جرم خود کر رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھاگا ہوں. قاتل بتا رہا ہے کہ میں نے قتل کیا، چور بتا رہا ہے کہ میں نے چوری کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں 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 کچھ نہ بولیں. بھائی مجرم خود بتا رہا ہے کہ میں بھاگ رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں اسے فرار نہ کہیں. اگر رہی بات یہ کہ سچوں کی، صادقین کی اور مملکت صدق میں رہنے والے روسائے صداقت کی، تو اس کو تو مرسل اعظم نے دنیا کے سامنے خود واضح کر دیا تھا. آئے مباہلہ جب اس کا نزول ہوا، نفس رسول بن کے کون گیا؟ آپ غور فرمائیں. تو جب عیسائی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان تو نہیں ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے وجوہ دیکھ رہا ہوں، وجہ نہیں کہا انہوں نے. یعنی اگر وجہ کہتے تو حاسدین یہ لکھ دیتے وجہ نبی اللہ، نبی کا چہرہ دیکھ کے عیسائیوں نے جو ہے وہ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے ہم وجہ دیکھ رہے ہیں، یعنی وجہ نبی، یعنی اللہ کا نبی کا چہرہ دیکھ، نہیں کہا ہم وجوہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کچھ ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے، ہٹ جائے، اپنی جگہ کو چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ایک نبی کے آغوش میں ہیں، ایک کا ہاتھ پکڑے ہوئے، آپ سوچیں وہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ چل سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ بندگان خدا، اس کا خلاصہ کہ پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں. تو اب یہ بات دنیا کو سمجھ لینی چاہیے کہ عیسائی سمجھ گئے کہ انوار خمسہ، پنجتن پاک، اہل بیت اطہار کو اللہ نے وہ قدرت، وہ طاقت، وہ جلال، وہ حماس، وہ شجاعت، وہ بصالت، وہ اختیار دیا ہے کہ یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں پہاڑ چل جائے. کوئی مسلمان بول رہا تھا وہاں، کوئی مسلم رائٹر تھا، اور بلکہ دوڑتا ہوا ان کا ایک جو بوڑھا تھا عیسائیوں کا لیڈر، وہ دوڑتا ہوا، روتا ہوا، چیختے اور چلاتے ہوئے آگے بڑھا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لا نباہل، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور لعنت نہ کیجیے گا، قرض نہ کیجیے گا، عذاب کی بددعا نہ کیجیے گا. یعنی دوڑتا ہوا جلدی سے بھاگا کہ کہیں میرے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو عذاب آ جائے گا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں آ رہی ہیں، یہ پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں. غور فرمائے تو سچے کون ہیں دنیا کو پتا ہے. آج بھی سب کہتے ہیں. ایک شخص مجھ سے کہنے لگے لندن میں، مولانا اہل سنت میرے بھائی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، تمام جہان مسلمین کو سلامت رکھے، اور تمام اہل سنت بھائیوں کو پروردگار سلامت رکھے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں. وہ ہم سے کہنے لگے مگر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. کہنے لگے مولانا صاحب ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں لیکن ہم اہل بیت کو ہی مانتے ہیں اور فلا فلا کو ہی مانتے ہیں. ہم نے کہا مانیے، آپ کی مرضی ہے، ہم کچھ فورس تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ کس کو مانیے کس کو نہ مانیے، مگر آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اتنی مجلسیں سننے کے بعد یا اتنی تاریخ پڑھنے کے بعد، آپ اتنے بڑے ریسرچر ہیں، انگلینڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کو کیا خلاصہ نظر آیا؟ کہنے لگے خلاصہ یہ نظر آیا کہ کائنات میں افضل ترین ذات جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی ذات ہے. تو میں نے کہا افضل ترین کہاں؟ تو میں نے کہا افضل ہیں تو پھر افضل پر مفضول کو کیسے آپ نے فوقیت دے دی؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا وہ اجماع چونکہ ہو گیا تھا، حالات کو بچانا تھا، حالات خراب ہو رہے تھے، اس لیے فلاں کو خلیفہ بنا دیا گیا. میں نے کہا پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے، خلافت حکومت ہے، آپ نے حکومت سمجھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کسی کو بنا دیجئے. لیکن اگر خلافت من جانب اللہ ہے تو اجماع کا کوئی دخل نہیں ہے کسی کو خلیفہ بنانے میں. حضرت آدم کے لیے قرآن مجید میں اللہ یہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بناؤں گا، میں بناؤں گا خلیفہ. اس کا مطلب خلیفہ اللہ بناتا ہے، نہ رسول اللہ بناتے نہ اجماع بناتا. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ وہ حالات پیچیدہ تھے اور کچھ جنگ نہ ہو جائے اس لیے جلدی جلدی فلاں صاحب ضعیف تھے، ان کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا گیا، مگر میرے نظر میں سب سے زیادہ افضل ترین اہل بیت اطہار ہیں. تو میں نے کہا ماشاءاللہ، تھوڑا سا اور آپ کو اللہ توفیق دے، آپ سوچئے اور فکر کیجئے تو تاکہ اور آپ کے دل میں نور اہل بیت پیدا ہو. تو بیچارے بہت سارے ہمارے بھولے بھالے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے.
تو لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَالرَّسُولُ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. اس کا مطلب اس سے پہلے جو لوگ گئے تھے وہ اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتے تھے. تو جو اللہ اور رسول سے محبت نہ کرے وہ کیا ہے؟ اب میں کچھ نہیں کمنٹس کر رہا ہوں، مگر آپ خود بتائیں کہ وہ کیا ہے جو اللہ اور رسول سے محبت نہ کرے. اس کے بعد آخری فقرہ تو بہت اہم ترین ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ، ایسے شخص کو بھیجوں گا جس سے اللہ اور رسول اللہ محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ بھی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کیا کریں، سارا کا سارا مجمع بیٹھا ہے، اس کی توہین ہو رہی ہے. آپ اس کو کل بھیجیں گے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، رسول اللہ محبت کرتے ہیں. تو کیا یہ افراد جو بیٹھے ہیں ان سے اللہ اور رسول اللہ محبت نہیں کرتے؟ بھائی نہیں کرتے محبت تبھی تو کہہ رہے ہیں یہ بات، ورنہ مجمع سے کچھ شخص کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ فلاں کھڑا ہو جاتا ہے یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ وہ کھڑا ہو جاتا ہے کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ جب یہ فقرہ کہہ رہے تھے تو کیا کان میں روئی تھی لوگوں کے؟ سب تو سن رہے تھے. مگر نبی نے جب یہ کہا کہ میں کل اس کو علم دوں گا جو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور رسول اللہ محبت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ اور رسول اللہ جس سے محبت کرے وہ علی ہے اور کوئی نہیں ہے. وہ جو سارا کا سارا مجمع یا جو بھاگ رہے تھے، نہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے نہ ان سے رسول اللہ. تو جس سے نہ اللہ محبت کرے نہ رسول اللہ محبت کرے، آپ کریے محبت، آپ کا مقدر ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ. اگر 10 منٹ ہمارے پاس مزید اور ہیں، اونن اور العجائب کی تفسیر فرما دیں. مظہر العجائب الفاظ استعمال ہوئے. ناد علیًا مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب. ناد علیًا، پکارو، آواز دو، صدا دو، ندا دو اس علی کو. نود علیًا مظہر العجائب، جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے، یعنی جو معجزات کا ظاہر کرنے والا ہے. حکم خدا ہے، نبی کو حکم ملا، اس علی کو آواز دو، اس علی کو پکارو، اس علی کو صدا دو جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے. دنیا نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کی وہ ذات تھی، وہ شخصیت تھی جس نے عجائبات کو ظاہر کیا دنیا کے سامنے، اور بہت سارے اسرار کو کھولے ہیں، رموز کو کھولے ہیں، توحید پر گفتگو کی ہے، معجزات دنیا کے سامنے رکھے ہیں. تو آواز ہی اس علی کو پکارو جس کے پاس جو ہے وہ عجائبات ہیں. اللہ نے اس ذات کو، شخصیت کو، اس فرد کو، اس امام کو، اس رہبر کو عجائبات عطا کی. اس علی کو پکارو. نود علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے. تجدہ اونا لک، تم اسے پاؤ گے وہ تمہارا مددگار ہوگا. اسے پکارو، اسے آواز دو، اسے صدا دو، تم اسے پکارو، وہ تمہاری مدد کرے گا. فی النوائب یعنی فی المشاکل. اب تو بات واضح ہو گئی کہ مشکل کشا علی ہیں. اب یہ ہم اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، خدا علی کو مشکل کشا کہہ رہا ہے اور نبی سے حکم دے رہا نبی کو کہ اس علی کو پکارو جو مشکل کشا ہے. تو خدا علی کو مشکل کشا کہے کوئی بات نہیں، نبی علی کو مشکل کشا کہیں کوئی بات نہیں، اور پوری دنیا میں علی کے چاہنے والے اگر علی کو مشکل کشا کہیں تو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب آپ کو حسد ہے علی ابن ابی طالب سے، آپ فرضی محبت کرتے ہیں، آپ جعلی محبت اہل بیت سے کرتے ہیں. ورنہ اگر عشق علی میں ڈوبے ہوئے ہوتے تو آپ بھی علی علی کرتے، آپ بھی علی کو پکارتے. اس لیے کہ حکم ہوا اے نبی، اے پیغمبر، اے مرسل آدم، اس علی کو پکارو جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے. اور نوائب میں یعنی مشاکل میں، نائبہ میں، مشاکل میں، نائبہ کی جمع ہے نوائب، مشاکل میں آپ کی مدد کرے گی وہ شخصیت، وہ ذات جس کا نام میں نے علی رکھا ہے. اب مدد کیسی ہوگی؟ کلو، اب یہ نہیں کہا کہ جز کا لفظ نہیں ہے، کلو ہم من، ہر ہم کو، وغم من، اور ہر غم کو، کلو ہم من وغم من سینجلی. اللہ اکبر. سارے ہم دور ہو جائیں گے، سارے غم دور ہو جائیں گے علی کے ولایت کے صدقے میں. تو جہان بشریت کے سامنے پروردگار نے رموز کو رکھا، اسرار کو رکھا، علی کی ولایت کو رکھا.
اور رکھ کر یہ بتایا کہ جب نبی کو علی کی ضرورت ہے اور بغیر علی کے جنگ خیبر فتح نہیں ہو رہی، اتنے بڑے پیغمبر کو علی کی ضرورت ہے اور علی کی مدد کے بغیر قلعہ خیبر یا جنگ خیبر فتح نہیں ہوا، اس علی کو پکارو. تو علی کو پکارنا حکم خدا ہے، علی کو پکارنا اب ذرا تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دیں کہ مولا امیر المومنین اس وقت کہاں تھے اور کس طرح سے پہنچے، کیونکہ طویل عرض فرمایا آپ نے. جزاک اللہ. اس وقت مولا کائنات مدینے کے منطقے میں موجود تھے اور خیبر میں ظاہر سی بات ہے مولا کائنات نہیں تھے. اگر خیبر میں مولا کائنات ہوتے تو رسول اللہ پہلے ہی دن ان کو بھیج دیتے اور خیبر فتح ہو جاتا. مگر جو سورما بنتے ہیں، جو راویوں کو خرید لیتے ہیں، جو بنی امیہ کے افراد ہیں، وہ لکھ دیتے فلا فلا فلا. اگر ان کو علم ملتا تو وہ در خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیتے. لیکن مولا کائنات کا چشم غدن میں آنا، دیکھیں اب میں ایک جملہ اور عرض کر دوں. آصف بن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا. ان کو یہ طاقت اور یہ قدرت تھی کہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں ایک بہت بڑی مسافت جس کی تھی، چشم زدن میں یعنی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر رکھ دیا. کیا تھی ان کے پاس طاقت؟ کہا کہ حضرت سلیمان نے ان کو ایک اسم اعظم کی تعلیم دی تھی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ عنده علم الکتاب، علی بن ابی طالب کے لیے، کہ جس کے پاس پورا قرآن کا علم ہے وہ گواہ ہے مولا کائنات کے لیے. ایک اسم اعظم سے چشم زدن میں تخت بلقیس جناب آصف برقیہ لا سکتے ہیں. تو جس کے پاس کئی اسم اعظم ہو اس کو چشم زدن میں آنے میں کوئی تکلیف نہیں. اسی لیے مولا کائنات ایک وقت میں 40 جگہ پہ دعوت کھا رہے تھے. وہاں پہ شرک نظر نہیں آ رہا. آصف بن برقیہ اٹھا کے جو لا رہے ہیں اس میں شرک نظر نہیں آ رہا. سے حسد نہیں ہے نا، مولا سے حسد ہے نا، مولا سے بغض ہے. علی بن ابی طالب کے فضائل کی وجہ سے لوگوں کو بغض ہے، حسد ہے، اس کی وجہ سے. اگر حسد نہ ہوتا، بغض نہ ہوتا، بدر کی آگ ہے آغا، بدر میں مارا بہت نا. حسد نہ ہو، حسد میں یہ ڈوبے ہوئے نہ ہوتے، جلے ہوئے نہ ہوتے. دیکھیے کچھ لوگوں کی مجبوری ہے، وہ اظہار یہ کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. آپ فرضی دعویٰ کرتے ہیں. علی کے عشق میں اگر آپ ڈوبے ہیں تو دشمن علی سے دور ہو جائیے. اہل بیت اطہار سے آپ محبت کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار کے دشمن سے دوری اختیار کریے. کیسا آپ کا نظریہ ہے؟ ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول رضی اللہ. یہ کیسا آپ کا نظریہ ہے؟ یعنی یہ تو غیر منطقی، غیر عقلی، غیر دینی، غیر شرعی اور غیر شعوری بات آپ کرتے ہیں کہ آپ قاتل کو بھی رضی اللہ، مقتول کو بھی رضی اللہ. تو اس لیے آج کا جو یوتھ ہے، آج کا جو جوان ہے، وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے. تو مولا متقیان کی عظمت بہت زیادہ بلند ہے. اب میں چونکہ یہاں تک بات آ گئی ہے تو آپ کے پاس 2-3 منٹ ہیں اور میں کچھ باتیں آپ کی فکر تک. کتنے دقائق آپ کے پاس ہیں؟ 5 منٹ 4 منٹ ہیں. تو کس طرح سے آئے پھر امیر المومنین جو تشریف لائے؟ تھوڑا سا لوگوں کو. ظاہر سی بات ہے کہ مولا متقیان جلال کائنات، نور کائنات، جب ایک مرتبہ نبیوں کے سلطان نے سورہ حمد اس دن پڑھا، ظاہر سے نماز صبح پڑھی ہے تو سورہ حمد پڑھا. اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اب یہ نماز پڑھ چکے نبی، نماز پڑھنے کے بعد اب آواز دیتے ہیں علی کو. جب علی کو آواز دیتے ہیں نا، ناد علی مضرج، جب علی کو آواز دیتے ہیں علی نہیں آئے. ایک پہلی آواز میں علی نہیں آئے، دوسری آواز دی علی نہیں آئے، مگر جب تیسری آواز نبیوں کے سردار کی گونجی ہے تو چشم زدن میں مولا کائنات نبی اللہ کے سامنے کھڑے تھے خیبر میں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی آواز میں کیوں نہیں آئے، دوسری آواز میں کیوں نہیں آئے، تیسری آواز میں؟ کیونکہ نبی کوئی عمل کرتا ہے تو اگر وہ عمل 2 بار کر لے یا 3 بار کر لے تو وہ سنت بن جاتا ہے، اس کی بڑی تاکید ہو جاتی ہے. تو علی کو تاکہ دنیا پکارے، علی کو دنیا آواز دے. چشم زدن میں نبی کے سامنے علی بن ابی طالب معجزے کے ذریعے سے کھڑے تھے، یعنی زمین کی مسافت کم ہو گئی تھی اور چشم زدن میں یعنی پلک جھپکتے ہی مولا کائنات کھڑے تھے. اب ایک بات اور عرض کر دوں
اس وقت جو ہے ظاہر سی بات ہے جب مولائے کائنات نے جنگ خیبر کو فتح کیا اور پتھر پر علم کو نصب کیا تو ایک نجومی تھا، اس نے یہ کہا کہ چونکہ برج جو ہے وہ ظاہر ایک ستارہ اپنے برج میں تھا، اور جب ستارہ اپنے برج میں ہوتا ہے تو دنیا کی تمام سخت ترین چیزیں جو ہے پتھر بھی ہو لوہا بھی ہو نرم ہو جاتا، تو اس لیے وہ وقت جو ہے بالکل ایکوریٹ ویسی وقت تھا جیسے ہی ستارہ برج میں گیا، علی بن ابی طالب نے پتھر پر علم نصب کر دی، یعنی پتھر پر آپ کسی چیز کو ٹھوکیے پتھر ٹوٹ جائے گا مگر اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوگی، تو اس نے یہ کہا کہ یہ علی کا کمال نہیں، وہ اس ستارے کا کمال ہے جو اپنے برج میں تھا۔ مولا نے اس سے سوال کیا کہ کتنے دن میں وہ ستارہ پہنچتا ہے؟ کہا کہ 1000 سال میں ایک مرتبہ اپنے برج میں جاتا ہے تو دنیا کی تمام چیزیں جو سخت ہوتی ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں۔ کہا کتنا وقت لگتا ہے؟ کہا 1000 سال میں برج میں ستارہ پہنچتا ہے۔ مولا نے کہا اچھا۔ مولا ایک مرتبہ چلے علم لے کر اور پھر پتھر کی طرف جیسی علم کو نصب کرنے کے لیے چلے، چیخ کر ایک مرتبہ نجومی کہتا ہے یا علی وہ ستارہ پھر اپنے برج میں جا رہا ہے، جو 1000 سال میں اپنے برج میں جاتا ہے وہ پھر جا رہا ہے، اتنی جلدی کیسے؟ تو مولا نے کہا کہ تیرا علم جو ہے وہ برج اور ستاروں کا محتاج ہے، اور ستارہ ہمارے اشارے کا محتاج ہے، یا علی یا علی ہمارے یا علی اشارے کا محتاج ہے۔ تو علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے کمال خدا کو اور اس کے جلال کو، اس کی قدرت کو علی بن ابی طالب نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر میں یہ فقرہ کہہ کے بات کو عرض کر دوں کہ عزیزوں، اتنے وزنی دروازے کو 80 من یا اس سے زیادہ دروازے کو اکھاڑنا، انگلی لگا کے ہاتھ لگا کے، ظاہر سے بات اس پر گفتگو تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ علی بن ابی طالب کو انگلی لگانے کی بھی ضرورت نہیں، جو میری تحقیق ہے کہ انگلی جو چھوٹی انگلی تھی اس سے علی بن ابی طالب نے یوں اشارہ کیا ہے، جو انگلی کے اشارے سے در خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دے، اس ذات کو، شخصیت کو علی کہتے ہیں۔ اسی لیے میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، علی اللہ کی تیغ مسلول، علی اللہ کی تیغ مسلول ہے، علی مرد مقبول ہے، علی امام المتقین، علی خلیفہ دنیا و دین، علی معرفت کا جام، علی گلشن محمد کا باغبان، ہر ولی علی کا غلام، علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام، علی کی سلطنت سلطنت دوام، دونوں عالم میں علی کا فیض عام، عقلوں سے بالا علی کا مقام، اور کی جس نے علی سے محبت وہ اللہ کا جانی ہو گیا، اور کی جس نے علی سے دشمنی وہ شیطان ثانی ہو گیا۔ واہ تو مولا متقیان کی ذات پر اگر گفتگو کی جائے تو وقت کم ہے، علی بن ابی طالب کے فضائل بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم بیان کریں گے، ہم بارگاہ خداوندی میں جی انشاءاللہ خیبر کو ایک ایپیسوڈ اور کریں گے انشاءاللہ بھی ماہ مبارک کے اندر، کافی چیزیں رہ گئی اس میں۔ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار اہل بیت چینل کے تمام اراکین کی خدمات کو قبول فرما، جہاں جہاں شب قدر ہے یا جہاں جہاں شب قدر گزر چکی ہے، پروردگار سب کی عبادات کو، دعاؤں کو، حاجتوں کو قبول فرما۔ اے تقدیر بدلنے والے پروردگار، یہ لیلۃ التقدیر ہے، لیلۃ القدر یعنی لیلۃ التقدیر ہے، پروردگار سب کی تقدیر کو بلند کر دے، بالا کر دے، پروردگار تقدیر کو بلند کر دے، بالا کر دے، بدل دے، عزت و شرف و توقیر و تعزیز و تبجیل و تکریم و رزق کثیر عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعا کی گزارش کی، پروردگار لیلۃ التقدیر میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب قبلہ علامہ قلبی عباس رضوی صاحب آپ کے، ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ہمارا موضوع نعت علی مولا امیر المومنین کی اوپر ہم نے گفتگو کی، اپنے وقت میں رہتے ہوئے پوری کوشش کی کہ نعت علی کے جو اسرار و رموز ہیں ان کو آپ کے سامنے